सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा ईद स्पेशल। और ईद का जब दिन होता है तो हमारी कोशिश होती है कि तमाम अपने प्यारे और अजीज़ व अकारिब से हमारी मुलाकात हो जाए। ऐसे दोस्त जिनसे बहुत अरसे से आप नहीं मिले होते उनसे भी मुलाकात होती है, और चंद ऐसे हमारे प्यारों से भी हम ख़ास तौर पर जाकर टाइम निकाल कर स्केड्यूल करते हैं जो कि मंजर आम से गायब होते हैं, जिनसे आपका फ़ोन पे भी रब्ता नहीं हो रहा होता, मुलाकात भी नहीं हो रही होती। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वक्त स्पॉटलाइट से बिल्कुल गायब एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे ज़ीरक सियासतदान से आपकी ईद के दिन मुलाकात करवाई जाए जिनसे रब्ता ही नहीं हो रहा है, जो टीवी पे भी नज़र नहीं आ रहे, कोई बयान भी नहीं दे रहे, कोई बात भी नहीं कर रहे। मैं बात कर रही हूँ अवामी सियासतदान, अवामी मुस्लिम लीग के चेयरपर्सन, मैं बात कर रही हूँ शेख रशीद साहब की। ईद मुबारक शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद आ गई है, आप कहीं नजर नहीं आ रहे, आप तो खुद ईद का चांद हो गए हैं। कोई ईद हो तो तब वो ना अंधेरा ही अंधेरा है, हर तरफ तारीकी है। मैं अभी उम्रे से आया हूँ, एक वक्त में 5 लाख लोगों ने उम्रे में थे, और आप ये सुनकर हैरान होंगी कि अब पाकिस्तान में उम्रे के वीज़े की भी फ़ीस है। हम वहाँ चले गए हैं कि लोग हमारे इतने खैर खा और इतने हमसे मोहब्बत करते हैं, इतना हमसे प्यार करते हैं, इतना दिल उनका हमारे से लगा हुआ है कि अगर हमें उम्रे का वीज़ा चाहिए हो तब भी 50 से 60 हज़ार रुपया चाहिए हमें सिर्फ़ वीज़े के लिए। पाकिस्तान में ईद जो है वो अब गरीब की तो ईद नहीं है, बड़े आदमी की भी ईद नहीं है। तो ईद शबरात और खुशियाँ और दिलपजीरियाँ ये कम ही होती जा रही हैं, और इसकी जगह पे उदासियाँ, गमगीनियाँ और बेचैनियाँ और मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। लेकिन आपने याद किया मुझे तो मैं हाज़िर हो गया। वैसे मैं किसी चैनल पे जा नहीं रहा, आपके हुक्म की तामील बजा लाता हूँ। आपकी करम नवाजिश है। चैनल पे जाके क्या कहूँगा, कौन टीवी चैनल्स को आजकल देख रहा है, हालात ही ऐसे हैं। और ना अखबार बिक रहा है, ना टीवी चैनल चल रहा है। अब तो वीडियो ये कैमरा लोग खेल रहे हैं। जिसको खेलना आता है, मुझे वो चलाना ही नहीं आता, तो मैं इसलिए अवॉइड ही करता हूँ कि ट्विटर और टिकटॉक और ये वो मेरा आदमी चला लेता है अली। तो पाकिस्तान में तो मैं आपके आज के दिन अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, हजूर के सदक़े में, काली कमली वाले के सदक़े में ये दुआ ही करूँगा कि जो लोग बेचारे मसाइल में हैं, जेलों में हैं, अल्लाह जेलों से उनको रहा करे और ईद की खुशियों में अपने वालिदैन के साथ शामिल हों। आमीन। और एक भरपूर किस्म की पाकिस्तान में खुशी मनाई जाए, और एक अफसरदा और थकी हुई और पसमानदा और बेजान किस्म की ईद जो है वो ना हो, बल्कि जानदार ईद हो। क्योंकि लाल हवेली मोती बाज़ार के सामने है और चाइना मार्केट के सामने है। आप ये सुनकर हैरान होंगी कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी अपनी भी मार्केट है, मेरी 18 दुकानें खाली हो गई हैं क्योंकि गाहकी कोई नहीं है, गाहकी नहीं है। और बाज़ार बदल गए हैं। राजा बाज़ार बचपन से हम सुनते थे, उसको भी बंद कर दिया गया कि वहाँ पैदल जाओ, वहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, सदर में नहीं जा सकती। अजीब किस्म के हम फैशनों पे लगे हुए हैं। रौनकों की शेख रशीद साहब बात जी, लाल हवेली की रौनकों की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपने इस वक्त जो माशी हालात है उसका जिक्र किया, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आप हमें मंजर आम पर नज़र आए, चाहे फिर वो ट्विटर हो या टिकटॉक हो। एक तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आपका जो अंदाज़ है, आप जिस तौर से बात करते हैं और अपनी बात को बयान करते हैं वो भी बहुत फेमस है। आई एम श्योर जब भी आप मंजर आम पर आएंगे ये लोग ज़रूर उसका इंतज़ार करेंगे और
دیکھ بھی رہے ہوں گے. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ اب عید کی وہ تازگی جیسے ماند پڑتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کچھ اپنی بچپن میں ہمیں لے جائیں, کیونکہ اس وقت تو یہ ساری چیزوں کی فکر ہوتی نہیں ہے, بس آپ کو انتظار ہی ہوتا ہے کہ عید آئے گی اور عید ہم نے کس طرح منانی ہے. تو آپ کی عید کیسی رہی ہے اور آپ کو عیدی کتنی ملا کرتی تھی؟ دیکھیں عید تو آپ کو پتا, میں صبح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, والدین کی قبروں سے ہونے کے بعد میں نماز پڑھنے لیاقت باغ جاتا ہوں. اس کے بعد میں لال حویلی بیٹھتا ہوں شام 4 بجے تک. جو بھی غریب فقیر امیر جو بھی ملنے آتے ہیں عید, سب سے عید ملتا ہوں. لیکن میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کا دل بجھا ہوا ہے. حالات جو ہیں وہ لوگوں کے بس میں نہیں ہیں. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں مذاکرات کھیل رہا ہوں تو یہ غلط کر رہا ہوں, کیونکہ میرے مذاکرات میں جان ہی نہیں ہے. میرے اندر کا جو رنگ پسٹن ہی بیٹھا ہوا ہے, میرے پلگوں میں ہی کچرا پھنسا ہوا ہے. آپ یہ کہیں کہ میرا انجن ہی دھواں دے رہا ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ میرا شہر راولپنڈی جو کہ 3 جگہوں سے 4 جگہوں سے بند کر دیا گیا ہے, ٹرنک بازار سے اور مین راجہ بازار سے, صدر سے, سو اس میں وہ مزہ نہیں ہے. دعا کریں اللہ کرے حالات اچھے ہو جائیں, اللہ کرے نبی کے صدقے میں ہم سب مل بیٹھیں اور پاکستان کو ایک اچھی جگہ پر لے آئیں, تاکہ لوگوں کے جو گھریلو معاملات ہیں, لوگوں کے معاشی معاملات ہیں, لوگوں کے اندر جو ایک بہت ہی جملہ مجھے کہتے میں رک گیا ہوں کہ اندر سے لوگ بیچارے ستائے ہوئے ہیں. لوگوں کے پاس بل کے پیسے نہیں, گیس کے پیسے نہیں. آج میں نے کسی کے پیسے بھرے ہیں اور عید کے دن کسی کے گیس کے پیسے بھرے ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ وہ غریب آدمی ہے, اچھا صاحب حیثیت ہے, اس نے کہا میں دے دوں گا, آپ ذرا آج مجھے پیسے یہ تو ایک حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں. ہاں شیخ رشید صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس پر کوئی پردہ ہے. ہم جو بھی لوگ صاحب حیثیت ہیں اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. یہ خدا نے اگر ہمیں دیا ہے اور ہم آگے دے دیتے ہیں تو, لیکن لوگوں کے دکھ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے. اور آپ کی بات میں سمجھ بھی پا رہی ہوں. میں سوال آپ سے ایکچولی یہ کرنا چاہی تھی کہ جب ہم ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں تو ہمیں اپنے بچپن کی عیدیں یاد آتی ہیں, کیونکہ بچپن میں ہمیں ان ساری چیزوں کی فکریں نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مہنگائی کیا ہے, معیشت کس جانب جا رہی ہے, بس ایک دن کا انتظار ہوتا ہے. تو کیا آپ کی بھی بچپن کی جو عید تھی وہ ایسے ہی ہوتی تھی کہ بس انتظار ہوتا تھا کہ عید کب آئے گی؟ اور اس وقت کیا سوچتے تھے آپ جب عید آنے والی ہوتی تھی؟ کیا ذہن میں چلتا تھا, کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا؟ دیکھیں ایک تو ہم غریب لوگ تھے, ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا نیا جوڑا ملے گا, نئے کپڑے پہننے ہیں. جی, یعنی عید کے ساتھ نئے جوڑے کے ساتھ 1 روپیہ بھی وابستہ تھا کہ آدمی نے جھولا جھول لینا ہے, کوئی آدمی نے فلم دیکھ لینی ہے, کوئی آدمی نے کچھ اور کر لینا ہے. آدمی کو گھر سے 1 روپے کی وہ اس وقت چاندی کا سکہ ہوتا تھا وہ ضرور ملتا تھا. اور اب تو بچوں کو شاید زیادہ ملتے ہوں 5-10, لیکن اس میں جان ہی نہیں ہے, بے جان قسم کی کرنسی ہے. اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس قدر تھک چکے ہیں کہ لوگوں کے گھریلو حالات جو ان سے ہیں ان کے بس میں نہیں ہیں. بچپن کی کوئی ایسی عید, بہت اچھی یا بہت بری, جیسی بھی بچپن کی کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نہیں بھلا سکتے, 1-2 عیدیں کوئی ایسی آپ کو یاد ہو جو آپ کو لگا ہو کہ یہ میں کبھی یاد فراموش نہیں کر سکتا؟ دیکھیں میں اپنی زندگی میں اللہ نے کوئی خوشی ایسی نہیں چھوڑی جو اللہ نے پوری نہ کی ہو. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھوں. سو میں پاکستان کے ان 6 مسلمانوں 4 میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی.
آپ نے اپنی جوان عمری بلکہ اس سے بھی چھوٹے جب آپ ٹین ایجر تھے شیخ صاحب آپ نے بک سٹال لگایا جس کے بارے میں آپ نے کئی انٹرویوز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس غریبی کے دور میں آپ نے سوچا کہ شاید آپ بھی کچھ ایڈ اپ کر سکیں گے اپنے والدین کے ساتھ, تھوڑی ان کی مدد بھی ہو جائے گی, اور آپ چھوٹے تھے عمر میں, غالباً 13-14 سال کے تھے. مجھے ایکچولی انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی فیوریٹ کتاب خود کون سی تھی اس ٹائم پہ جو آپ کو لگا کہ وہ کتاب آپ کے دل کے بہت قریب ہے یا آپ نے کئی بار پڑھی ہو. شورش کاشمیری میرا استاد بھی تھا, رائٹر بھی تھا, اور میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں, فرزند پاکستان اور ڈھلتے سائے اور ایک لال ویلی سے اقوام متحدہ تک. لیکن مجھے جو پسند آئی ہے وہ لال ویلی سے اقوام متحدہ تک پسند آئی ہے اپنی کتاب. صحیح. شیخ صاحب عید کا روز ہے اور ہماری خواہش تو یہی ہے کہ آپ اتنے دنوں بعد ہمارے ہاتھ لگے ہیں, آپ اویلیبل نہیں تھے, آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد ہمارا چینل ہے جس پر آپ انٹرویو کے لیے راضی ہوئے ہیں. بچپن میں اور پھر بڑے ہو کر, ویسے تو میں نے دیکھا ہے میرے اپنے بھی جو بیٹے ہیں وہ میرے زیادہ فین ہیں, میری زیادہ دم ہے, میرے پیچھے پیچھے رہتے. تو آپ کا بھی آپ کی والدہ سے زیادہ پیار تھا یا آپ کے والد صاحب سے آپ کا زیادہ پیار تھا؟ کس کے چہیتے تھے؟ ڈانٹ کس سے زیادہ پڑتی تھی؟ میرا ماں سے ہی پیار تھا جی, میرا ماں سے عشق تھا. والد سے تو میرے تعلقات واجبی سے ہی تھے. اور میں لال ویلی کے نیچے بچپن میں کتابیں بھی بیچا کرتا تھا. جی جی جی. اور اپنا خرچہ خود پورا کرتا تھا, اپنے والدین پہ بوجھ نہیں تھا. میں نے زندگی کسی پہ بوجھ نہیں گزاری. صحیح. زندگی پہ کبھی بوجھ بن کے گزارا نہیں کیا. اور اس لال ویلی جو بدھو بائی کی ویلی تھی جو کسی کو کھوکھا نہیں لگانے دیتی تھی, وہ مجھے کھوکھا لگانے دیتی تھی. اور یہاں میں کتابوں کا کھوکھا لگاتا تھا. اور میری ماں کے ساتھ ایسا ہی رشتہ تھا جیسے سمجھ لیں آپ کہ دنیا میں اس سے مقدس رشتہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اصل میں دنیا میں رشتہ ہی ایک ہے جس کا نام ماں ہے, باقی سب باتیں. ماں کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں ہی ایک رشتہ ہے جو کہ انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں انسان جانے کے قابل نہیں ہوتا ہے, لیکن ماں کی وجہ سے چلا جاتا ہے. بالکل. اور شاید میں آپ کی اس بات سے ریلیٹ کر سکتی ہوں, خود بھی آپ کو تبھی سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کا پیار یا والدین کا پیار کیا ہوتا ہے جب آپ خود اس حیثیت میں آتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کی فکر کیا ہوتی ہے. جب آپ لمبے ٹورز پہ چلے جایا کرتے ہوں گے, بیرون ملک جاتے ہوں گے, آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ سے آپ کا پیار بہت, آپ کا عشق تھا ان سے, تو وہ تڑپتی تھی آپ کے لیے جب آپ آتے تھے, آپ کو ویلکم کیسے کرتی تھی؟ اور پھر جب آپ لال حویلی میں موو ہوئے میں نے ایک وقت رکھا ہوا تھا جی کہ صبح 7 بجے میری زندگی کا بڑا اہم ٹائم ہے, ناشتے میں بھی سونے میں بھی. میری سب سے پہلی کال دنیا میں 7 بجے میری ماں کو ہوتی تھی. بے شک وہ اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اٹھا نہیں سکتی تھی, لیکن وہ نیچے ہی کہہ دیتی تھی میرا پتر خیریت نہ لائے, میرے پتر دی کال آئی ہے. سو میں 2-3 بیل مارتا تھا تاکہ میری ماں سمجھ جائے کہ میں ٹھیک ہوں, میں خیریت سے ہوں. اور وہ کالیں میری کسی کے لیے نہیں ہوتی تھی, اپنی ماں کے لیے ہوتی تھی. وہ نیچے بیٹھی ہوتی تھی, میرا فون اوپر لگا ہوتا تھا. اس وقت موبائل فون نہیں تھے, اس وقت دوسرے ٹیلی فون تھے. سو میں 3 کالیں اپنی ماں کے لیے صبح 7 بجے ضرور دیا کرتا تھا, دنیا میں جہاں بھی ہوتا تھا. صحیح. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ماں کے جو ڈانٹ ہوتی ہے اس میں بھی ایک پیار ہوتا ہے. آپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کا عشق الگ ہی تھا اپنی ماں سے, لیکن کبھی آپ کی اماں جان سے آپ کو بہت بری ڈانٹ پڑی ہو اور اس پر آپ کو غصہ آیا ہو یا پیار آیا ہو؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ میں اسکول میں آتا تھا تو کتابیں, وہ تختی ہوتی تھی اس میں سلیٹ اور تختی, وہ سیڑھیوں میں ہی پھینکتا تھا اور بھاگتا تھا. وہاں اس وقت ہمارے لال ویلی کے اوپر ارد گرد سہیلیاں جو ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے سبزی کٹھی کاٹا کرتی تھی اور گھر کے کام ہنڈیا شنڈیا کی تیاری کرتی تھی. میں سیڑھیوں پر ہی بستہ پھینک دیتا تھا اور جا کے اپنی ماں کو لپٹ جاتا تھا. تو میری ماں کی سہیلیاں کہتی تھی کہ میری
آواز سن کر ہی کہہ رہی تھی کہ آ گیا رشید، آ گیا رشید، آ گیا رشید، آ گیا. سو میرا ماں کے ساتھ رشتہ ایسا رشتہ تھا کسی بھائی کا، اپنی دوسری میری بہن کا ایسا رشتہ ماں کے ساتھ نہیں تھا. میں ماں کے ساتھ ہی اٹھتا تھا. اور جب اور بھی بچے ہوئے تو پھر میں تھوڑی سی خفگی سی پیدا ہوئی کہ میں اور بچوں کو سونے نہیں دیتا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اور میں ہی سوتا تھا کافی بڑے، یعنی جو بچے میرے پیدائش کے بعد ہوئے ان کو بھی میں اپنی ماں کے بیڈ پہ نہیں سونے دیتا تھا. سو اس طرح میں نے بڑے عرصے اپنی ماں کے بیڈ پہ قبضہ رکھا. مجھے آپ کی باتوں سے اپنا بڑا بیٹا یاد آ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ ٹائم میرے ساتھ رہے، اور جب وہ اسکول سے آتا ہے تو مجھ سے لپٹ جاتا ہے. شیخ صاحب، آپ کی امی کے ہاتھ کے کھانوں کی آپ نے اتنی تعریفیں کی ہیں، میں نے کئی انٹرویوز آپ کے دیکھے ہیں. کوئی ایسی خاص ڈش جو آپ کبھی وہ ذائقہ تلاش کریں تو بھی آپ کو نہ ملے، چاہے وہ پھر بازار کے آس پاس جتنے بھی پکوان بنتے ہیں ان میں بھی وہ ذائقہ نہ ہو؟ میری والدہ کا کیونکہ تعلق کشمیر سے تھا تو ہم گشتابہ اور آب گوشت اور تبک ماز یہ بہت اچھی بناتی تھی. ظاہر ہے گشتابہ روز تو نہیں پک سکتا، وہ تو مہینے میں کہیں ایک دفعہ بنتا ہے، کوٹ کے گوشت کو بنانا پڑتا ہے. عید کے عید مجھے بنتا ہوگا. گشتابہ بڑا پسند تھا اپنی ماں کے. صحیح. تو عید کے عید بھی کم ہی بنتا تھا، کیونکہ عید بھی کم ہی بنتا تھا. ہفتے اتوار کے دن گشتابہ ماں کبھی کبھی بناتی تھی، اور آب گوشت زیادہ بن جاتا تھا. لیکن گشتابہ کیونکہ بڑا محنت طلب کھانا تھا اور اس میں بڑا وقت لگتا تھا، اس لیے والدہ کے ساتھ جو ہے گشتابے کا کچھ اور ہی مزہ تھا. صحیح. اور عید کے روز کیا بنتا تھا؟ عید کے روز جو ہمارے روایتی کھانے ہیں، پلاؤ پکتا تھا جی، سیویاں پکتی تھی، شیر مال بنتا تھا، اور آب گوشت بنتا تھا آف کورس، اور دو کھانے پکتے تھے، اور شیر مال بھی بنتا تھا، اور زیادہ تر دو سالن ہوتے تھے. اور ہمارے ہاں وائٹ رائس بنائے جاتے ہیں. ہم کشمیریوں کے ہاں سفید چاول بنتے تھے اور اب بھی بنتے ہیں. تو وائٹ چاول اور 2 سالن کے ساتھ عید کا جشن منایا جاتا تھا. ٹھیک. شیخ صاحب، آپ کے پورے نام کے حوالے سے ایک تجسس پایا جاتا ہے، کیا شیخ رشید ہی آپ کا مکمل نام نہیں ہے؟ اور کیا اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلا کہ کوئی اور ریلیٹیوٹی بھی ہے اس نام کی؟ پتہ نہیں، میرا نام تو شیخ رشید احمد ہی ہے، اور یہی میرے والدین نے رکھا، اور تو مجھے کسی کا پتہ نہیں. اگر کوئی اور بھی شیخ رشید احمد ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے نام کا اور بھی آدمی ہے. لیکن میرے ماں باپ نے میرا نام شیخ رشید ہی رکھا. لیکن یہ کہ محلے میں مجھے بابو کہتے تھے سارے، لیکن نام میرا شیخ رشید ہی تھا. اور آپ کی امی آپ کو کیا کہتی تھی پیار سے؟ بابو ہی کہتی تھی. میرا محلے میں نام بابو ہی تھا زیادہ تر، لیکن رشید ہی کہہ کے بلایا کرتی تھی. شیخ تو اس وقت کوئی نہیں، مجھے اتنا شیخ کے نام سے تو نہیں بلایا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ رشید کے نام سے بلایا جاتا تھا. ناظرین، شیخ صاحب سے عید کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے، ملتے بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عیدی ملتے ہی پہلی جگہ جہاں کا آپ رخ کرتے ہو بچپن میں، اور اس کے بعد بھی جب بڑے ہو گئے، جیسے آپ نے کہا کہ میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے بک سٹال لگایا، اس عمر تک عید میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی؟ دیکھیں جی، بچپن میں تو عید یہی تھی کہ مل گیا روپیہ ٹھنی خرچ کر لیا اور دھکے شکے کھا لیے. اور اس وقت بھی لال ویلی میں، کیونکہ میں کتابیں بیچتا تھا نیچے، تو وہاں میں بیٹھا رہتا تھا سیڑھیوں پہ. تو باقی جب میں بڑا ہوا تو میرے پاس پیسے تھے،
اور میں پیسے خرچ کرتا تھا اور بچوں کو بھی دیتا تھا، اور اب بھی دیتا ہوں بچوں کو، محلے کے بچوں کو بھی دیتا ہوں. سو جو محلے کے میرے پسندیدہ بچے ہیں ان کو میں ₹2 ضرور دیتا ہوں عید والے دن. کم از کم ₹1 کا نوٹ تو کہیں نہیں گیا. اول تو 1 کا نوٹ دیتا ہی کوئی نہیں، 5 کا نوٹ لگا لیں، 5 کا نوٹ لگا دیتا ہوں تاکہ بچہ خوشی سے چلا جائے لال حویلی سے. صحیح. لال حویلی کا اتنا ذکر ہو رہا ہے شیخ صاحب، جب آپ نے حویلی خریدی تو غالباً اس کا لال رنگ نہیں تھا، آپ نے اس کو ریڈ پینٹ کروایا تھا نا، تو کیا لاجک تھی اس لال رنگ کے پیچھے؟ ہاں جی جی جی، یہ سامنے میرے احراری رہتے تھے، انہوں نے کہا تو لال رنگ کر اور اس کو حویلی کو لال رنگ کر دے. اور پھر میں نے صابن کی ان کی دکان ہوا کرتی تھی، حاجی صوفی صاحب ہوتے تھے، احراری تھے بڑے پرانے. پھر میں نے اس کو لال رنگ کر دیا ساری لال حویلی کو، اور اس شہر میں اس کو پھر شہرت ملی لال حویلی کے نام سے، کیونکہ اس کا رنگ بھی لال تھا اور اس کو شہرت ملی لال حویلی. صحیح. اگر بدھا بھائی کی تاریخ کو میں لال حویلی یا سیگل حویلی سے نکال دوں شیخ صاحب، تو بھی کیا آپ لال حویلی خریدتے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم بدھا بائی کی تاریخ کو لال حویلی یا سیگل حویلی سے نکال دیں، یعنی اسے الگ کر دیں، ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہی ہوں، تو بھی کیا آپ لال حویلی خریدتے، یا اس کی جو تاریخ ہے اسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کو لال حویلی خریدنے ہے؟ یہ میں نے بچپن سے فیصلہ کیا تھا کہ یا محمود احمد منٹو صاحب کا گھر خریدوں گا یا یہ خریدوں گا. یہ میرا بچپن کا فیصلہ تھا، کالج گوئنگ فیصلہ تھا کہ یا محمود احمد منٹو کی کوٹھی خریدوں گا یا یہ خریدوں گا. لیکن پھر یہ سستی تھی اور ذرا بہتر، اس کے آگے ذرا تھوڑی سی جگہ خالی تھی، اس لیے میں نے اس کو خریدنے کا انتخاب کیا. اللہ جنت نصیب کرے محمود احمد منٹو صاحب کے، ان کا گھر نہیں لیا اور لال حویلی بدھو بھائی کی لی. صحیح. میں نے نہیں لی، حیدر بھائی نے خرید لی اور حیدر بھائی نے لے کر مجھے دی. ٹھیک جی، یہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ انہوں نے آپ کو کوئی غالباً ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پر گھر کی جگہ چھوٹی تھی اور یہاں پر آپ کی ملاقاتیں وغیرہ ہو سکے، سیاسی میٹنگز وغیرہ بھی ہو سکے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے لال حویلی خریدی یا حیدر بھائی نے آپ کو دلا دی. شیخ صاحب، میں نے یہ سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ بدھو بھائی کا جو بیان تھا عدالت کا، وہ بیان آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے؟ کہاں پر ہے؟ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی؟ وہ میرے بیڈ پہ لگا ہوا ہے. اچھا. وہ موٹیویشن کیا تھی جی؟ ایک عورت جسے کہنے کو تو طوائف کہتے تھے، اس نے جیل میں سچا بیان دیا. اگر وہ جھوٹا بیان دیتی تو اس سارے بوہڑ بازار کی مالک ہوتی. ایک ڈانسر عورت جو ہے جس نے عدالت میں مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور میں نے اپنے بیڈ کے چھت پہ، بیڈ کے سرہانے اس کا وہ بیان لگایا ہے جو وکیل نے اس کو جو اس نے وکیل کو کہا، وکیل نے اس کو لکھ کر دیا، اور عدالت نے اس کو سمجھایا بھی کہ تو ان کو نہیں جانتی، اور بالآخر وہی ہوا، اس کا بھائی قتل ہو گیا اس حویلی میں. لیکن وہ اپنے بیان سے بدلی نہیں، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنا دین نہیں بدلا. میری لالا لاجپت رام سے تعلق ضرور ہے لیکن میں مسلمان ہوں. اور اس کا بھائی مارا گیا اور اس کا بھائی 47 میں قتل ہو گیا. شیخ صاحب، ایک کیوروسٹی ہے، مجھے ایک سوال کر لوں اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ جی بنا پوچھیں. مجھے بدھو بھائی کے صاحبزادے شاید ایک بار آئے تھے ملنے، مجھے یہ تو نہیں جاننا ہے کہ وہ کون ہے، یہ آپ کا اور ان کا راز ہے، لیکن کیا پھر وہ آتے رہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے، اب میں وہ بھول چکا ہوں. نہیں، ایک ہی بار آئے وہ، بس. اچھا. ایک ہی بار. بس میں جب یہ کہانی پڑھی اور پورا قصہ سنا تو مجھے بڑی کیوروسٹی ہوئی. میں نے سوچا کہ کبھی اگر میری شیخ صاحب سے بات ہوئی یا ملاقات ہوئی تو میں بولوں گی کہ کیا ان کو دوبارہ بھی یہاں آنا یا بیٹھنا ان کا دل چاہا. وہ کبھی نہیں آئے، وہ کبھی نہیں آئے، ایک ہی بار آئے.
ٹھیک. شیخ صاحب یہ جو آپ نے بتایا بھی کہ آپ کے بیڈ میں ان کی کہاں بیڈ روم میں فریم ہوئی ہوئی ہے بدھو بھائی کا وہ بیان جو انہوں نے عدالت میں دیا بھی, اس سے آپ کا جو عوام سے پیار ہے اور کس قدر عوامی انسان یا عوامی سیاستدان آپ ہیں اور عوام کے لیے آپ کے دل میں درد ہے, اور شو کے شروع ہونے سے ہی آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عید کی اب وہ خوشی ہے نہیں, لوگ پریشان ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ واپس آپ نے کوئی بدھو مجھے بہت عزیز تھی. بدھو مجھے, آپ یوں سمجھ لیں میں نے عظیم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کئی دفعہ چونی ٹھنی اوپر سے میرے لیے پھینک بھی دیتی تھی. میں بچہ تھا اور رات کو وہ چائے یا کافی بالکونی میں لال ویلی کے پیتی تھی. صحیح. اور گرے ہیئر تھے ان کے, اور ایک عورت جس کو لوگ طوائف کہتے تھے, اس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ٹھیک. نوجوان نسل, آپ نے بھی چونکہ معیشت کی بھی آپ ذکر کر رہے تھے بالکل شروع میں بھی, تو نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام یا کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں, خاص طور پر نوعمر افراد کے لیے؟ عید کا دن ہے اور آپ کیا سوچ رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے؟ نوجوان جو ہے وہ محنت کرے, پاکستان چھوڑ کر نہ جائے. میں دیکھ رہا ہوں لوگ دوسرے ملکوں میں بھی دھکے کھا رہے ہیں پاکستانی, اور کیونکہ وہ پورے فلی ٹرینڈ نہیں ہیں, فلی ان کے پاس ٹیکنیشین کا کورسز نہیں ہیں. سو ایک تو میں نوجوانوں کو کہوں گا حالات جیسے بھی رہیں اپنے ملک میں رہیں. ایک بات تو یہ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, اور نمبر 2 ان سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں کی خدمت کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, اور حالات چاہے جتنے بھی برے ہوں اپنی ماں باپ کا حوصلہ نہ ہارنے دیں, اور اپنی ماں باپ کے ساتھ خوش رہیں, خرم رہیں, اور اپنی گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو خوش رکھیں, خوش تعلقات رکھیں. سلام دعا میں, پیار میں, اٹھانے میں اپنے محلے والوں سے اچھے تعلقات رکھیں, اور کوشش کریں کہ اپنے والدین کی جتنی خدمت ہو سکے وہ کریں. صحیح. شیخ صاحب, بڑی جوان عمری میں آپ سیاست کی طرف آ گئے تھے, اور جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ہمیشہ سے ہی آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ نے اس جانب آنا ہے. آپ اپنے ہم عصروں کے بیچ بہت مقبول تھے, چاہے آپ نے ان کے مقابل الیکشن جیتا یا کبھی نہیں بھی جیتا, لیکن آپ کی مقبولیت ان سے زیادہ تھی. تو کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے جو برابر کے سیاستدان ہیں وہ آپ سے حسد رکھتے تھے یا جیلس ہوتے تھے؟ ظاہر ہوتے ہیں جی. میں کورٹ مارشل میرا ہو گیا تھا پہلے دن ہی, یحییٰ خان کے پہلے دن. آپ یہ دیکھیں نا, ایک نوجوان لڑکا اسکول میں پڑھے اور اس کا کورٹ مارشل ہو جائے, اور میں 1 سال ہری پور جیل میں قید بامشقت ہو گیا. ایئر مارشل نور خان نے کوئی 9ویں مہینے مجھے رہائی دلائی. پھر کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا. میرے نصیب میں امتحان بھی کافی تھے, لیکن اللہ نے عزتیں بھی کافی دی. میں اس قابل نہیں تھا جس قابل مجھے اللہ نے بنایا, اور میری اللہ سے دعا یہی ہے کہ مجھے اس عزت کے ساتھ اٹھانا, ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہ اٹھانا. اور یہ عزت جو ہے یہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی آیا جس کو کسی کی سپورٹ حاصل نہیں تھی, جس کی کوئی سفارش نہیں تھی, جس کے پیچھے کوئی نہیں تھا, جس کا کوئی خاندان میں نام نہیں تھا. وہ تنہا لڑا, جدوجہد کی, جوش ولولہ ہمت سے کام لیتے ہوئے مرد, اور پوری محنت سے کام لیتے ہوئے وہ مقام بنایا کہ 16 دفعہ وہ وفاقی وزیر منتخب ہوا. یہ معمولی بات نہیں تھی, یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ 16 دفعہ وزیر بنا, اور 17ویں دفعہ وزیر بنتے بنتے ذرا رہ گیا. لیکن یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں ایک عام غریب خاندان, ریڑھی جو لگاتا تھا لال ویلی کے نیچے, وہ 16 دفعہ وزیر بھی بنا, اور اس نے اپنی کرپشن کی یا کوئی ایسی بات اپنے اوپر نہیں آنے دی, اور اپنی شہر کی عزت کا خیال رکھا.
اب آپ سیاست کے بارے میں بات نہیں کرتے, بات کرنا چاہتے بھی نہیں, اتنے شروع سے اپنی زندگی کے اتنے ینگ ایج سے سیاست میں آنے کے بعد کیا وجہ ہے؟ میں بالکل جانتی ہوں کہ آپ کا موڈ نہیں سیاست پر بات کرنے کے لیے, وہاں مجھے آپ کو لے بھی نہیں جانا, لیکن کیوں نہیں کرنی بات سیاست میں؟ میں کروں گا انشاءاللہ تعالی, وقت آئے. ابھی تو کوئی وقت کا کوئی کسی بات کا فائدہ نہیں. میں آپ کے آگے بات کروں گا, کیا بات کروں گا جی؟ میں آپ سے کے سامنے گزارش کروں گا, کیا گزارش کروں گا؟ وقت آئے گا 2-3 مہینے بعد, 3 مہینے بعد میرے اندازے میں وقت آئے گا کہ لوگ سیاست پہ بات کریں گے, پھر میں بھی بات کروں گا. ابھی تو میں نے اسی میں بہتری سمجھی ہے کہ جتنا چلا کاٹ لیا 2-3 دفعہ یہ کافی ہے. صحیح. اور جب 2-3 مہینے بعد وقت آئے گا اور جون کے آخر تک یہ حالات کوئی رخ بدلیں گے تو میں بھی انشاءاللہ اپنی رائے کا اظہار کروں گا. صحیح. جون کے آخر تک کیا جیلوں میں بھی حالات بدلیں گے آپ کو لگتا ہے؟ اور وہاں پر بھی کوئی چینج آئے گا؟ پتہ نہیں. پھر آپ سیاسی سوال کر رہی ہیں. مجھے تو بات نظر آ رہی ہے کہ غریب کے حالات بدلنے چاہیے, وہ بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. صحیح صحیح. اچھا, آپ کا اپنا اتنا لمبا سیاست کا کریئر ہے, کوئی امید ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, اور اس وقت آپ نے کچھ لک اپ کیا ہوگا کہ میں سیاست میں آ کر کیا کرنا چاہ رہا ہوں. جب ہم ابھی کے حالات سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, نوجوان سیاست کی جانب آنا تو چاہتے ہیں شاید, لیکن یا تو انہیں راستہ نہیں پتہ یا وہ شاید مایوس بھی ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں, لوگوں کو راستہ سارا پتہ ہے. اچھا, لوگوں کو راستہ سارا پتہ ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات جو ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں, اور سینکڑوں بچے جو ہمارے ہیں وہ جیلوں میں ہیں, اور پریشان کن حالات ہیں. لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2-3 ماہ میں شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک, تو 2-3 ماہ بعد پھر آپ کا شاید کم بیک بھی میں ایکسپیکٹ کروں. میرے خیال میں ہم تو کیا مس کرتے ہوں گے شیخ صاحب, آپ کو بہت سارے لوگ اور بھی مس کر رہے ہوں گے سیاست میں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. شیخ صاحب, والدہ کی وفات کے بعد بہن بھائیوں کے ہاں بھی عید پہ جانا ہوتا ہے, آج بھی یہی ایکٹیویٹی رہی ہے آپ کی؟ بہن بھائیوں سے میرے تعلقات ٹھیک ہیں. کوئی اتنی بڑی کاروباری سوچ نہیں رکھتا. ٹھیک. اور ایک بہن سے میرے تعلق بہت اچھے ہیں, اور ایک بھائی سے میرے تعلق بہت اچھے ہیں. ٹھیک, تو جا کے عیدی ویدی بھی دیتے ہوں گے, اور کتنی عیدی, اب تو بڑا فرق ہو گیا ہوگا عید میں. کیا بھائی سے تو لے لیتا ہوں, بھائی سے تو جی 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 بھائی سے تو لے لیتا ہوں. بہن جو کہے اس کو دوں گا. بہن ظاہر ہے, بہن بہن ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب آگے جو اولادیں ہوتی ہیں بہنوں کی اور بھائیوں کی, ان میں آپ کا کس سے پیار زیادہ ہے, اور کیا الگ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی کو؟ ان میں ہے پیار, ایک بانجے کے ساتھ زیادہ ہے. عبداللہ اس کا نام ہے, کام شام میرے کر دیتا ہے. اور لیکن آپ کو میں نے کہا, ایک بہن کے ساتھ اور ایک بھائی کے ساتھ, 2 لوگوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے. ایک بھانجے کے ساتھ بھی بڑا پیار ہے, لیکن زیادہ پیار بہن اور بھائی سے ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, عید کا کوئی خاص پیغام آپ ہمارے پروگرام ایسے نہیں چلے گا کہ توسط سے پہنچانا چاہتے ہیں؟ ایک پیغام پہ دینا چاہتا ہوں کہ جیو, ہمت سے, اور لوگوں کے کام آؤ. جتنی لوگوں کی مدد ہو سکے کرو, جتنا لوگوں کے ساتھ امداد ہو سکے کرو, جتنا لوگوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کر سکو وہ کرو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ اور اللہ پر سہارا رکھو, کہ اللہ ہی ہے, وہی ایک طاقت ہے جو آپ کے کام آئے گی. سو کسی وقت اس کو مت بھلاؤ,
اور ہر وقت ہر لمحے خدا کی طاقت کو یاد رکھو کہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے، آدمیوں نے نہیں کرنا، لوگوں نے نہیں کرنا، اور فیصلہ جیتے گا وہی جس کے ساتھ خدا کی طاقت ہوگی۔ شیخ صاحب، شعر و شاعری سے آپ کی دلچسپی بھی ہے اور عید کا موقع بھی ہے، کوئی شعر اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے ایسے ٹائم آخری ٹائم پہ شعر کہا ہے کہ مجھے کون سا شعر یاد آئے گا کہ جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی، بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا۔ واہ، لیکن شعر کوئی اور کہنا چاہتا تھا، اس وقت آخری یہ پایا، لیکن یہی میں نے کہہ دیا، اور میرے مولا نے چاہا تو اللہ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے، غریب عوام کے لیے، اور پاکستان آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ شیخ رشید صاحب، عید کے خاص دن پر آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آپ نے خود ذکر بھی کیا کہ آپ خاصے بزی تھے اور آپ کو اپنی بہن کی طرف جانا تھا، لیکن آپ ہمارے ہاں چونکہ یہاں پر پہنچے ہیں تو اب اس کے بعد ہی آپ وہاں جائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کی عید بہت ہی اچھی گزرے، اور سارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ عید اب تک تو اچھی گزری ہوگی اور آگے بھی اچھی رہے، اور آنے والی ساری عیدیں آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہو۔ عید مبارک۔ شو کا وقت ہوا ہے ختم، ملاقات ہوگی اگلے شو میں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔